बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो 9 मई के वो केसेस जिनमें इमरान खान की लाहौर में ज़मानतें खारिज हो गई थी और रावलपिंडी में हो गई थी, ज़मानतें मंजूर हो गई थी। तो लाहौर के मुकदमात में ज़मानत की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में फिक्स क्यों नहीं हो रही, मुकर्रर क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है और कितना टाइम हो गया है, इसके पीछे क्या वजूहात है। एक तो हमने इस पे बात करनी है। और इस्लामाबाद में जो इमरान खान के केसेस हैं हाई कोर्ट्स में या ट्रायल कोर्ट्स में या मुख्तलिफ जगहों पे, उन केसेस में वो केसेस रुक गए हैं, उसके पीछे क्या वजूहात है। और इमरान खान की लीगल टीम ने एक नई प्लानिंग और स्ट्रेटजी जो है वो इस हवाले से तैयार की है। उस पर हम एक तो बात करेंगे इस सारे सिनेरियो पे। और दूसरा, आज जो खवातीन का आलमी दिन है, खवातीन के आलमी दिन के हवाले से भी बात करेंगे कि इस दौरान जो खवातीन जिन्होंने रिसेंट पास्ट में पीटीआई की खवातीन गिरफ्तार रही हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि कितना मुश्किल मरहला और कितना जो निज़ाम पर जो है वो बहुत बड़ा हर्फ आता है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की 21 माह जमानत नहीं हुई। जब इसके हवाले से तफसील के साथ बात करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए, उसके लिए एजाज चौधरी जो है उनको आज दोबारा पेश नहीं किया गया। ये कितना सवालिया निशान है। हमारी पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हवाले से बात की जाती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से बात की जाती है, तो ये बार बार के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होना, उस पर अमल ना होना, ये कितना बड़ा सवालिया निशान है। इस पे भी जो है वो हम मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। अब हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं सबसे पहले हम इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। इमरान खान के जो केसेस हैं 9 मई के, सबसे पहले वो शुरू करते हैं। 9 मई के जो रावलपिंडी के केसेस थे, इन केसेस में इमरान खान की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। और ये जमानत जो है वो 1 साल पहले ही ये जमानतें जो है मंजूर हो गई थी। लेकिन लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वहां जमानतें लटक रही थी। हमने देखा फिर 24 नवंबर भी आया, उससे पहले इम्कान था कि जमानतों का फैसला हो जाए, लेकिन 27 नवंबर को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जो 9 मई के मुकदमात में जमानतें थी वो खारिज कर दी। उसके खिलाफ इमरान खान जनवरी के पहले हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने इस पे अपील, उस पे जो जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने गए, और लाहौर हाई कोर्ट के सामने जमानत की दरखास्तें जो दायर की। बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान की जो लीगल टीम है, लीगल मामलात हैं वो देख रहे हैं, उन्होंने जमानत की दरखास्तें दायर की। अब मामला ये है कि मार्च का पहला वीक जा रहा है, जा चुका है, बल्कि 8 मार्च है आज। तो जनवरी के पहले वीक में जमानतें दायर हुई और नेक्स्ट वीक में जमानतें लग गई। ये 13 जनवरी आई थिंक उस पर जमानतों की दरखास्तों पर इतराजात थे, वो इतराजात दूर करके कहा गया नंबर लगाएं, और नंबर लगाने के बाद वो फिक्स होनी होती है। एक चीज समझने की है, जो हमारे जानने वाले, हमारे सुनने वाले, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनकी समझ के लिए, कि जमानत की जो दरखास्तें होती हैं किसी भी अदालत में, मतलब वो हो लोअर जुडिशरी में, वो हो हाई कोर्ट्स में, वो हो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक अर्जेंसी होती है, अर्जेंट मैटर्स में होता है। अर्जेंट मतलब वो केस लगने होते हैं, जल्दी में लगने होते हैं, जल्दी उसका फैसला होना होता है, वो उसके मुलजम के हक में हो या मुखालिफ हो। लेकिन यहाँ पे जनवरी के पहले वीक में इतराजात दूर हुए, जनवरी के 10-12 जनवरी को, और मार्च का जो है वो दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। तो मार्च के दूसरे हफ्ते या 8 मार्च तक अभी तक केस फिक्स नहीं हुआ, और जो इमरान खान की लीगल टीम कह रही है कि हम बार बार अर्ली हियरिंग्स, मतलब जल्द समाअत की दरखास्तें दायर कर रहे हैं, इसके बावजूद नहीं फिक्स हो रहा। तो ये हैरान कुन है, मेरे लिए हैरान कुन है कि ये जमानत की दरखास्तें आखिर क्यों लाहौर हाई कोर्ट में फिक्स नहीं हो रही। ये जमानत की दरखास्तें फिक्स होनी चाहिए, जल्दी सुनी जानी चाहिए। आप मुल्ज़म के हक में फैसला दें या खिलाफ दें वो अलग बात, वो बाद की बात है। अगरचे वहां पे भी जमानतें जब वो होनी ही है। रिमांड का मामला आया था लाहौर हाई कोर्ट के सामने, जब इमरान खान का जो फिजी का रिमांड दिया गया था, तो उसको जो सेटिसाइड किया था, कलअदम किया था लाहौर हाई कोर्ट ने। वो जो जजमेंट दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, गैर मामूली एक जजमेंट थी। तो उसको उसके तनाजुर में अगर देखा जाए
تو یہ ضمانتیں جلدی فکس ہو کے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ حیران کون ہے کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک یہ ضمانتیں لگی ہی نہیں ہیں، مطلب لگیں گی، نوٹس ہوں گے، نوٹس کے بعد ایک ہیرنگ ہوگی، دوسری ہیرنگ، مطلب آج بھی اگر یہ منڈے کے لیے بھی لگ جائے، منڈے کو بھی لگ جائے تو پھر بھی 1 ماہ لگ جائے گا، 1 ڈیڑھ ماہ لگ سکتا ہے اس کا فیصلہ ہوتے ہوئے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ارجنسی جن میٹرز میں ہوتی ہے، جو ارجنٹ میٹر ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا لاہور کے کیسز ہیں، باقی وہاں پہ ٹرائلز وغیرہ چل رہے ہیں، اور یہاں اسلام آباد جو راولپنڈی کا کیس ہے، جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس، اس کی ہیرنگ ہونی ہے 12 مارچ کو، یہ بڑی طویل عرصے کے بعد، 16 فروری کے بعد 12 مارچ کو ایکٹیو ہیرنگ کا جو تاریخ رکھی ہوئی ہے عدالت نے۔ اب ہیرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الگ سوال ہے، تو وہ دیکھنا ہے کہ اس دن ہیرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو راولپنڈی کے کیسز، اب اسلام آباد ہائی کورٹ آتے ہیں۔ یہاں پہ توشہ خانہ 2 کیس کی آخری سماعت 28 جنوری کو ہوئی تھی، 28 فروری بھی گزر گیا اور 8 مارچ آ گیا، اور یہ تقریباً 40 دن بنتے ہیں، اور اس میں بھی ارجنسی انہوں نے بتائی تھی کہ ہمیں بری کیا جائے اس کیس سے، ہمارے خلاف کیس نہیں بنتا، اور ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ ہمارے خلاف کیس ڈیسائیڈ کر دیں۔ وہی بات پھر میں وہی کروں گا کہ آپ بریت کی درخواست آئی ہے تو آپ نے ملزم کے حق میں فیصلہ دینا ہے یا خلاف دینا ہے، دونوں صورتوں میں فیصلہ دے دیں۔ تو 40 دن ہو گئے ہیں ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس انعام امین منہاس جو ایڈیشنل جج ہیں، جن کی 1 سال کی کارکردگی ڈٹرمن ہونی ہے، جن کی کارکردگی کو دیکھا جانا ہے، اس کے بعد ان کی کنفرمیشن ہونی ہے یا وہ ان کی ججی ختم ہونی ہے، یہ طے ہونا ہے۔ تو وہ 40 دن انہوں نے ایک جو ہے وہ معاملہ ابھی تک فکس ہی نہیں ہوا، تو یہ ایک الگ سے سوال ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس وہ فکس ہی نہیں ہو رہا، 40 دن ہو گئے ہیں، مطلب وہ 23 جنوری پہلی اور 28 جنوری دوسری سماعت ہوئی تھی، تو دونوں پہ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے ان پر اعتراض عائد کیا تھا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، لیکن انہوں نے کیس سنا اور کیس کا اس کے بعد کیس فکس ہی نہیں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، 17 جنوری 2025 کو عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوتی ہیں، ان کی گرفتاریاں یا ان کے جو ہے وہ کنوکٹڈ وہ پریزنرز ہو جاتے ہیں، سزا یافتہ قیدی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ وہاں پہ اپیلیں فائل ہو جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس دوران آپ کو پتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تبدیل ہو گئی، جسٹس عامر فاروق نے پوری آخری 12-15 دنوں میں پوری ہائی کورٹ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہاں ٹرانسفر ججز آ گئے، ایڈمن کمیٹیز جو وہ اس میں تبدیلیاں آ گئی، انتظامی ججز ہٹا تبدیلیاں آ گئی، سینئر ججز کو نظر انداز کیا گیا، سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس دوران 190 ملین پاؤنڈ کیس جو آیا تھا، اس پر پہلے تو 10 دن عمران جو جسٹس عامر فاروق ہیں وہ موجود تھے، انہوں نے کوئی بینچ نہیں بنایا، بینچ بننا تھا۔ اور اس کے بعد آگے سرفراز ڈوگر صاحب 11 فروری اور 8 مارچ، تقریباً 1 منتھ ہونے کو ہے، 26-27 دن جو ہے وہ ان کو ہو گئے ہیں، تو ابھی تک 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بینچ نہیں بنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی اپیل فائل ہوتی ہے اس میں 2 قسم کی درخواستیں آتی ہیں۔ ایک درخواست تو فل فلیج اپیل ہوتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے خلاف اپیل فل فلیج، ایک ہوتی ہے کہ آپ جب تک کہ اپیل پینڈنگ ہے ہمیں انٹرم ریلیف دے دیا جائے، عبوری ریلیف دے دیا جائے، اور ہماری جو اپیلیں ہیں ان کو سسپینڈ کر کے ہمیں ضمانت دے دی جائے، کیونکہ اگر یہ اپیلیں اپنے وقت پر لگیں گی، یہ اپیلیں مطلب 2 سال کے بعد یہ اپیلیں لگتی ہیں، تو 2 سال جو سزا کاٹ چکے ہوں گے وہ سزا کس کھاتے میں جائے گی؟ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ اس میں آپ جو اپیلیں ہیں وہ اچھا اس میں 2 درخواست ہوتی ہے، اپیل اور سسپینشن آف سینٹنس۔ اچھا سسپینشن آف سینٹنس اس میں دائر ہی نہیں ہوئی اور اپیلیں دائر ہوئی، اپیلیں فکس ضرور ہوا کرتی ہیں، لیکن 1 منتھ میں وہ فکس بھی نہیں ہوئی، بینچ بھی نہیں بنا، نوٹس بھی نہیں ہوئے، مطلب ایک دفعہ نوٹس ہو جاتے ہیں پھر وہ لگتی اپنے نمبر پہ ہی ہے، مطلب 1-1.5 سال کے بعد یا 2 سال بعد جب نمبر آئے گا تو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں جلدی لگا کرتی ہیں۔ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی کوئی پلاننگ جو اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے شروع میں وہ سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں دائر نہیں کی، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ سسپینشن آف سینٹنس کی درخواستیں عمران خان کی لیگل ٹیم دائر کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان کی جو سزا ہے معطل کر کے ان کی ضمانت منظور کی جائے اور ضمانت پر رہائی دی جائے۔ تو ایک چیز، اور دوسرا عمران خان کے سارے کیسز میں ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں آئیں گی، جلد سماعت کی درخواستیں آئیں گی۔ کیسز کو آگے بڑھانے کے حوالے سے عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا ہے کہ فل فلیج آپ جو ہے وہ چلے چھوڑ دیں کہ کون جج سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، کیا فیصلہ دیتا ہے، ہمارے حق میں دیتا ہے، خلاف دیتا ہے، جو بھی ہو، لیکن آپ فل فلیج کیسز جو آگے بڑھائیں۔
تو اب پلاننگ یہ ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی، عمران خان کی لیگل ٹیم کی، کہ وہ ہر کیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جو قانونی دائرہ کار ہے اس کو لیں گے اور کیسز کو آگے بڑھائیں گے. آئندہ ہفتے آپ کو یہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہ عمران خان کے کیسز بڑے تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے بات کی تھی کہ جو آج خواتین کا عالمی دن ہے، تو اس تناظر میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی 21 ماہ ہو گئے ہیں ضمانت نہیں ہوئی. ابھی ریسنٹلی جب جسٹس چاہیہ آفریدی جو چیف جسٹس ہے ان سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی. تو جو کوئی بھی خاتون کسی بھی جرم میں جیل میں چلی جاتی ہے تو اس کی ضمانت کے میرٹس جب ڈیسائیڈ ہوتی ہے اس کی ضمانت، تو اس کی ضمانت کے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ کہ یہ خاتون ہے، اس خاتون ہونے کی بنیاد پر اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے. پھر وہ 70 پلس ہو، وہ کینسر سروائیور ہو، وہ خاتون ہو، اس کی ٹائم 21-22 ماہ گزر چکے ہوں، تو یہ وہ گراؤنڈز ہوتے ہیں جو آپ کی ضمانت 100% شور کرتی ہیں کہ آپ کو ضمانت ملنی ہی ملنی ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو ضمانت نہیں ملی وہ خاتون ہونے کی بنیاد پر. اسی طرح عالیہ حمزہ تھی، صنم جاوید تھیں، دیگر خواتین تھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے جیلیں کاٹی، ان کو بھی ایک سال بعد جو ہے وہ ضمانتیں ملی، اور اس کے بعد ان کے اگرچہ انہوں نے پھر بھی بہت سارے مقدمات پھر بھی بھگتے، لیکن ان کو ایک سال بعد جو ہے وہ ضمانتیں ملی. اس کے علاوہ بھی جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ یقینی طور پر ان کا جو کام ہے، ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں، باقی جو خواتین ہیں جو اپنے جو دائرہ کار میں جو وہ کام کر رہی ہیں، یقینی طور پر وہ اپنا حصہ جو ہے وہ فل فلیج اس پورے سیٹ اپ میں، پورے سسٹم میں، پورے ملک میں وہ اپنا حصہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ڈال رہی ہیں. تو اس لحاظ سے خواتین کا عالمی دن بڑا ان کی جو خدمات ہیں مختلف شعبوں میں، خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس حوالے سے یہ دن جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور اس تناظر میں جس خاتون نے بھی جس لیول پہ سٹرگل کی ہے، جس لیول پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کی اکنالج کیا جانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے وہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پھر رہ گئے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو پارلیمان ہے اس کی سپریمیسی کی یہ حکومت بات کرتی ہے، 26ویں ترمیم بھی آئی، ساری چیزیں آئی، اور وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ اور ساری چیزیں نیچے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے، اس کا کچھ نہیں ہوا. آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سینٹر جو چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے کہا کہ وہ عمل کروائیں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ جو کمیٹی کو بھیج دیا یہ معاملہ کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا، اس پر جو جواب آئے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیوں نہیں مانا جا رہا یہ معاملہ. اعجاز چودھری بھی تقریباً 21-22 ماہ جو وہ ہو گئے ہیں ان کو جیل میں ہے. وہ بھی پچھلے دنوں وہ میڈیکلی ان کا ایک ایشو تھا، وہاں پہ وہ ہاسپٹل میں ان کی تصویر بھی سامنے آئی تھی. تو ان کا وہ سینیٹر بھی ہیں، تو 22 ماہ سے سینیٹر ہے، ایک دفعہ بھی ان کو پیش نہ کرنا یہ الگ سے ایک سوالیہ نشان ہے. تو بہرحال اس کو اب دیکھنا ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ یا حکومت اس کو کیسے ایڈریس کرتی ہے، کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو اس قسم کے سوالات کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ کل آپ کے ساتھ بھی یہی نہ ہو. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اس پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. ایک بات رہ گئی، 9 مئی کے کیسز لگے ہوئے ہیں، 12 مارچ کو سپریم کورٹ میں، جس میں 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں جو ہے وہ خارج کرنے کی درخواستیں ہیں، اس میں بھی اہم کوئی رولنگ، کوئی آبزرویشن، کوئی ریمارکس آ سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسز کس رخ پر جاتے ہیں. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.